آنکھیں تو سو کے دید میں کب سے سفر میں ہے، آنکھیں تو سو کے دید میں کب سے سفر میں ہے، اب اشک چل پڑے ہیں زیارت کے واسطے، اب اشک چل پڑے ہیں زیارت کے واسطے، آنکھیں تو سو کے دید میں جلدان سے نکال دے قرآن کو خدا، جلدان سے نکال دے قرآن کو خدا، لہجے رکے ہوئے ہیں تلاوت کے واسطے، لہجے رکے ہوئے ہیں تلاوت کے واسطے، آنکھیں تو سو کے دید، اتنے بڑے جہان میں عزاداری حسین، اتنے بڑے جہان میں عزاداری حسین، فتوے لگا ظلم و جور میں گھبرا کے ظلم و جور نے فتوے لگائے ہیں، بچے ہمارے کیوں نہ کرے ماتم حسین، ماؤں نے لوریوں میں بھی نوحے سنائے ہیں، ماؤں نے لوریوں میں بھی نوحے سنائے ہیں، آنکھیں تو سو کے دید، اور اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والرسول، بسم الله بكل موجود مقتدى دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكتوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى قال الله تعالى نادي عليا مظهر العجائب تجده أول لقاء في النوايا، كل أمي وقمي شيء جديد بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا لیو یا لیو یا لی. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود
मुस्तफा मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी पर हज़ार मोहतरम अज़ादारा ने मखलूमी का सलाम, ये आखिरी अय्याम इस महीने के और ज़िलहज्जा लगने वाला है। अगर चांद आज हो गया तो कल से इस महीने का, इस साल का 12वां महीना शुरू हो गया ज़िलहज्जा। आज शब जुमा है। शब जुमा दुआओं की कबूलियत वाली शब, मग़फ़िरत वाली शब और आमाल नामे वाली शब। हर मोमिनीन मोमिनात का आमाल वक्त का इमाम देखता है और हफ्ते के आमाल अगर बेहतरीन होंगे तो इमाम हमसे राजी हो जाएंगे और हफ्ते के आमाल अगर हमारे बेहतरीन न होंगे तो इमाम नाराज हो जाएंगे। अब इमाम को राजी करता है तो आमाल बेहतरीन बनाइए और अगर इमाम को नाराज करता है तो फिर बरक्स हो जाइए। लेकिन हर एक शख्स कहता है कि मेरा आमाल बेहतर है, हर शख्स दावा करता है, लेकिन जाने अनजाने में भूल होती है, लाइल्मी में भूल होती है, गफलत में भूल होती है। वो हमारे नजदीक गुनाह नहीं लेकिन इमाम के नजदीक गुनाह शुमार होता है। तो गुनाह अगर इंसान से गुनाह जाने अनजाने में हो जाए तो नमाज में जब सजदा करते हैं उसके बाद आप इस्तिग़फ़ार कर लीजिए कि मुझे माफ कर दे खुदावंद आलम। अल्लाह ताला ये अमल को बहुत पसंद करता है। अगर कोई माफी मांगता है अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करता है, अल्लाह माफ करता है। अल्लाह चाहता है कि कोई माफी मांगे, कोई आए, कोई मुसल्ले तक आए, मुसल्ले तक आने के बाद मुझसे गुफ्तगू करे, बात करे और फिर माफी मांगे। सूरह माइदा की आयत की मैंने तिलावत फरमाई, सरनमाई कलाम बनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद। ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, अपने इकरारों को पूरा करिए, अक़ीदों को पूरा करिए। तर्जुमा इकरार, तो कहां पर हमने इकरार किया था, किससे इकरार किया और क्या इकरार किया, तमाम सवालात की नजर में जवाब भी देना है कि इकरार यौम अलग में हुआ, इकरार आलम अरवा में हुआ। हर शय ने ला शय को नूर का इकरार किया, जो हामिले नूर मोहम्मद और अली है, जो नूर मोहम्मद और अली है उसका इकरार किया। आलम अलफ में, आलम रूहानियत में, अरवाह में हर एक शय ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब किसी और से कहे, हमारे बड़े भाइयों से अली वलीउल्लाह कहो तो अली वलीउल्लाह कहने से डरता है। अरबी में अली वलीउल्लाह है यानी है अल्लाह का वली अली, अल्लाह का नबी मोहम्मद, अल्लाह का वली अली। अली वलीउल्लाह का वानी अल्लाह का वली। अब किसी बड़े भाई से अली वलीउल्लाह कहिए तो डर जाता है, कहा हम सुन्नत पे कायम है, तो अली से बढ़कर कोई सुन्नत पे कायम है नहीं। जब मौला अली को चौथी खिलाफत के लिए बुलाया गया, अली खुद नहीं गए, अली के दर पे लोग आए। क्यों आए? आप खलीफा बन जाइए। मौला अली ने फरमाया अगर मेरी बात मानिएगा तो मैं ये इकरार करूंगा, मानूंगा, बनूंगा। और जब खलीफा मुकर्रर कर दिए गए इस महीने में, ज़िलहज्जा जो आने वाला महीना, इसमें मौला अली खलीफा भी बने और अब्द ज़हरा भी उसी महीने में है। तो मौला अली खलीफा जब बन चुके तो लोग आए, कहा मौला अली आप तो दुनिया को तलाक दे चुके हैं और ये खिलाफत को अपनी ठोकर पे मारते थे, आप एकदम खिलाफत को गिरा हुआ समझते थे, तो आप
آپ نے یہ چوتھا خلیفہ بننا کیوں پسند کر لیا؟ مولا علی کا جواب سنیے گا دوستو. مولا علی نے فرمایا اگر تمہاری حالت بے شک کے پہلے جیسی نہ ہو جاتی تو میں خلافت کبھی قبول نہ کرتا. واہ 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 واہ، نعرے حیدری. اگر تم سنت پہ عمل کرتے ہوتے، بدعتیں نہ کرتے، تو میں خلافت قبول نہیں کرتا. میں نے خلافت کب قبول کی؟ دیکھیے کہ ہماری بات ہو رہی تھی ٹرین میں آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو روحانی امام ہیں، خلافت کو نہیں لیتے تھے، تو علی خلیفہ چوتھے بنے. اگر پہلے بن جاتے تو یہ بدعتیں نہ پیدا ہوتی، یہ فرقے پیدا نہ ہوتے، یہ انتشار نہ ہوتا، واحد امت واحدہ ہوتی، امت محمدی ہوتی، امت علی ہوتی اگر پہلے بن جاتے. لیکن جیسے کہ مثال انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو روحانی ہے، یہ جو ہے دنیاوی خلیفہ ہے. 1 2 3 دنیاوی خلیفہ. کہا کہ یہ دنیاوی خلیفہ اچھا ٹھیک ہے، جیسے کسی کا باپ مر جائے، ایک بیٹا تو دفن کرنے جائے، نماز جنازہ پڑھے، دفن کر گیا، دوسرا بیٹا جو ہے ڈاکومنٹ تیار کرے کہ گھر تک کے پورا قبضہ میرا ہوگا، دوسرے بھائیوں کا قبضہ ہوگا ہی نہیں. اس کا معنی ہے اس کے دل میں خوف ہے، دوسروں کو حق نہیں دینا چاہتا اور حق علی ہے. میں کیا محترم مسلمان اتنے تھے، کلمہ پڑھنے والے محمد مصطفیٰ کے اتنے تھے، لیکن جو ہے جنازے میں شرکت کرنے والے صرف 7 مسلمان. کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر احلت لکم بہیمۃ الانعام. آپ پر 4 پائے جانور حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم غیر سوائے اس کے جس کی تلاوت ہوئی، الا ما یتلی علیکم غیر صحیح، جس کی تلاوت ہوگی، جس کا ہم سنائیں گے، وہ حلال کر دیے گئے. 4 پائے جانور حلال، بقیا جس کا ہم بتائیں گے وہ حرام. اب کون سے جانور حلال ہے، کون سے حرام ہے؟ 4 پائے جانور حلال جو ہم پڑھ کے سنائیں گے وہ حرام. مردار جانور حرام، گلا مڑوڑ کے کسی جانور کو آپ نے مار دیا حرام، ایکسیڈنٹ میں مر گیا جانور حرام، کنویں کے اندر گر کے مر گیا جانور حرام، جس پہ بسم اللہ ہے بائے بسم اللہ نہ پڑھا گیا، جس پہ بائے بسم اللہ نہ پڑھا گیا وہ جانور حرام، جس پہ ذبح نہ کیا گیا اصولی طور پر وہ جانور حرام. خنزیر حرام، وہ مچھلیاں جس پر چھینکا نہ ہو حرام. حلال کیا ہے؟ جو اللہ ذبح نہیں، جو ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت اگر بائے بسم اللہ نہ ہو تو حرام ہے، اگر بائے بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیا جائے تو حلال ہے. کیا کہنا دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر ما صید یا ایھا الذین آمنوا مت شہر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا حرمہ شہرکم، یعنی آپ اے ایمان والو آپ شہر اللہ کا خیال نہیں کرتے، ان کی حرمت کا خیال نہیں کرتے. شہر اللہ کیا ہے؟ شہر اللہ کیا ہے؟ شہر اللہ اللہ کی نشانی ہے. یہ آسمان اللہ کی نشانی، یہ زمین اللہ کی نشانی، یہ ستارے اللہ کی نشانی، یہ سورج اللہ کی نشانی، یہ 1,24,000 انبیاء اللہ کی نشانی، یہ 12 امام اللہ کی نشانی، یہ 14 معصومین اللہ کی نشانی، یہ 55 باز اللہ کی نشانی. واہ کیا کہنا واہ.
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں آپ، لیکن اس میں جو ہے اللہ کی نشانیوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی عزت اصل معنی ہے اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لائیے۔ عیسیٰ اللہ کی نشانی ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ آ گیا، دنیا بھر نے اسے خدا مان لیا۔ میں کیا سکتا، ہمارے پاس 14 کلمے ہیں، 14 معصومین ہیں، مل کر صلوات کو پڑھیے محمد اور سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں، اور آیت آگے آگے بڑھتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کہ عالم احرام میں یہ آپ پر حرام ہے، شکار کرنا حرام، یعنی آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو شکار کرنا حرام، حالت احرام میں شکار کرنا حرام۔ اور اس کے بعد میں حلال حرام کی بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا اخشوهم ولا اخشونی، یا ایھا الذین ہو گئی اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا اخشوهم ولا اخشونی۔ اليوم وہ دن جب کافر مایوس ہوئے، آپ کافروں سے ڈریے نہیں، فلا اخشوهم ولا اخشونی، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا، میں کیا سکتا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، کافروں سے نہ ڈریے۔ کافروں کا ڈر دل سے نکال دیجئے، یعنی حج کے بعد حج کی آیتیں آئیں، حلال حرام بتایا، احرام کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کافروں سے ڈریے نہیں۔ بار بار جبریل آ رہے ہیں، یا رسول اللہ معراج کا اعلان، یا رسول اللہ معراج کی باتیں، یا رسول اللہ غیبت کی باتیں، یا رسول اللہ حجابات کی باتیں، یا حجابات کی باتیں کریے۔ کافروں سے گھبرائیے نہیں، اللہ سے گھبرائیے۔ سب لوگوں کے لیے یہ ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی غدیر کے میدان میں، علی میدان میں، گھر میں نہیں، مسجد میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، میدان میں آ کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح آپ بھی کافروں سے گھبرائیے نہیں۔ ارے گھروں میں، کوچوں پر، راستوں میں، میدانوں میں کہیے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کافروں سے نہ ڈریے۔ قرآن کی آیت ہے اليوم، اس کے بعد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ہر چیز کا چہرہ ہوتا ہے، ہر شے کا چہرہ ہوتا ہے، دین کا چہرہ نماز ہے، ہر چیز کا چہرہ ہوتا ہے، دین کا چہرہ کیا ہے؟ نماز۔ تو جو فرمائے یہاں پہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائے، ہر چیز کا چہرہ ہوتا ہے، دین کا چہرہ ہے نماز۔ تو آگے حدیث آگے نہیں بڑھائیے گا، دین کا دل کیا ہے؟ دین کا دل علی کعبے کی مثال ہے، کعبہ علی کی مثال ہے، دین کا دل کعبہ ہے اور کعبہ علی ہے۔ اور دین خود کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں دین آپ کو حسین، دین ہی حسین ہے، دین کا چہرہ نماز، دین کا دل علی اور دین خود حسین علیہ السلام۔ اب دین کا تعلق، محبت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، انشد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مودت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور لڑاؤ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اگر علی سے محبت ہوگی تو دل دھڑکے گا، جب دل دھڑکے گا تو پھر نماز قبول ہوگی۔ مردہ دل کبھی
دین کو قبول نہیں کرتا. زندہ دلی حسین کا نام ہے. میں پھر سے جملہ کہتا ہوں, مردہ دل دین علی کو قبول نہیں کرتا, دین اسلام کو قبول نہیں کرتا, دین حسین کو قبول نہیں کرتا, پیغمبر اسلام کے دین کو قبول نہیں کرتا, سچے دین کو قبول نہیں کرتا, صحیح دین کو قبول نہیں کرتا. وہ دین جو آدم سے چلا خاتم تک, اور خاتم سے لے کے قیامت تک, کون سا دین؟ صحیح سلامتی والا دین, ہر ایک مخلوق کے لیے سلامتی والا دین. جو دین مر چکا ہے وہ اس دین کو وہاں پہ میں عرض کر رہا تھا, خانہ کعبہ کائنات کے سینٹر میں ہے. خانہ کعبہ کائنات کے سینٹر میں ہے. عرش پر عرش کی ایک شبیہ ہے ساتویں آسمان پر, جسے آپ ذراح کے نام سے جانتے ہیں, ذراح کے نام سے جانتے ہیں. اور ذراح کی شبیہ ہے چوتھے آسمان پر, جسے آپ بیت المعمور کے نام سے جانتے ہیں. اور بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر خانہ کعبہ ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ ابتدا سے ہے, یہ آج سے نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام آئے تھے تو یعقوب کا قبہ لے کر آئے تھے. معاف کریے گا, یعقوب کا قبہ لے کر آئے تھے. انہ اول بیت ھدی للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین. قبہ لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام. انہ اول بیت, اس دنیا میں, اس کائنات میں, دنیا میں سب سے پہلا بیت وہ بیت ہے جہاں پہ اہل بیت آئے, جہاں پہ علی آئے, اور وہ ہے دل کائنات کا. کائنات کا دل ہے, ایپی سینٹر ہے. ایپی سینٹر ہے. دل کا تعلق محبت سے ہوتا ہے, دل کا تعلق انسیت سے ہوتا ہے, دل کا تعلق مودت سے ہوتا ہے, دل کا تعلق لگاؤ سے ہوتا ہے, دل کا تعلق اس محبت سے ہوتا ہے جو آپ کے دل میں علی کی محبت اسی لیے ہے کہ علی آئے ہیں اس جگہ پر جو کائنات کا سینٹر ہے. آدم سے نبی تھے, نوح نبی اللہ, نبی محمد رسول اللہ جو حبیب اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. لیکن علی جو ہے وہ کائنات کا سینٹر ہے, وہ ولی اللہ ہے, سینٹر ہے, اسے مولا کائنات کہتے ہیں. خانہ کعبہ پورے کائنات کا ایپی سینٹر ہے, سینٹر ہے. یعنی کسی اور سے بھی پکار لو, کسی رخ سے بھی پکار لو, کسی اینگل سے بھی پکار لو, کسی جگہ سے بھی پکار لو, چاہے امریکہ سے پکار لو, چاہے آسٹریلیا سے پکار لو, چاہے جاپان سے پکار لو, چاہے نارتھ پول سے پکار لو, چاہے ساؤتھ پول سے پکار لو, چاہے 7 آسمانوں سے پکار لو, چاہے 7 طبق زمین سے نیچے سے پکار لو, علی سب کے لیے ایک جیسے ہے. یا علی ادرکنی کہو, علی ویسے ہی حاضر ہو جاتے ہیں. اور علی کے دشمنوں کو سزا بھی ویسی ملتی ہے. علی کے دشمنوں کو سزا بھی ویسے. دیکھیے آدم پیدا ہوئے آسمانوں پر, جنت بھی دیکھیے آدم نے. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ زمین پر پیدا ہوئے. ان نبیوں کو خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف حاصل نہیں ہوا, وہ منزلت حاصل نہیں ہوئی, وہ وقار حاصل نہیں ہوا, وہ جگہ حاصل نہیں ہوئی جو خانہ کعبہ ہے. کسے حاصل ہوئی؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ. آپ دیکھیں کہ دشمنی علی سے کیوں ہے؟ کیونکہ مولا علی نے خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے, 8 ہجری کو جب فتح مکہ ہوا, مولا علی نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. ہر ایک کی کعبے میں ولادت نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی. ہر ایک کی کعبے میں ولادت نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی. تو نہ رکھتا کبھی دشمن علی کو اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. نعرے بہترین سلوات پڑھیے محمد.
کبھی دشمن علی کو اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کورٹ کچہری میں لوگ روز روز چکر کھاتے ہیں. ایک قاتل کی ضمانت 90 دن میں ہو جاتی ہے. قاتل 302 کا سزاوار ضمانت ہو جاتی ہے. لیکن امام حسین کا قاتل جو ہے اس کی ضمانت ہی نہیں. مولا علی کا قاتل جو ہے اس کی ضمانت ہی نہیں. ہمارے کتنے ائمہ علیہ السلام کی قاتلوں کو ضمانت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ سزا ملتی ہے. اگر سزا اور جزا کا سسٹم ہی نہیں تو پھر جنت و دوزخ بنا کے فائدہ کیا؟ اللہ نے کچھ حد رکھی ہے معافی کی بھی. اگر سبھی معاف ہو گئے, سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, جیسے ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں یزید بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا باپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا باپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابو بنی امیہ پر, نام نہیں لوں گا, بنی امیہ پر خلافت حرام ہے. اگر اب کوئی دھوکے سے خلیفہ بن جائے بنی امیہ والا تو پھر وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام زیادہ ہوگا. سلوات پڑھیے محمد. اور آقا حسین کے قاتل پر لعنت ہو قیامت تک. صرف ہم نہیں, فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, فردوس بھی لعنت کرتے ہیں, سرسابیل بھی لعنت کرتے ہیں, جن بھی لعنت کرتے ہیں جو ایمان پر ہے, مخلوق بھی لعنت کرتے ہیں. ذرہ ذرہ ایمان قاتل پہ, امام کے قاتل پر لعنت کرتا ہے. کیونکہ توحید پرستار حسین ابن علی ہے. پھر بھی تجھے انکار حسین ابن علی ہے. توحید پرستار حسین ابن علی ہے, پھر بھی تجھے انکار حسین ابن علی ہے. اور کالا گلاف اسی لیے اللہ کے گھر کا ہے کہ اللہ بھی عزادار ہے حسین ابن علی. بہترین سلوات پڑھیے. حسین ابن علی ہے, پھر بھی تجھے انکار حسین ابن علی ہے. اور کالا گلاف اسی لیے اللہ کے گھر کا ہے کہ اللہ بھی عزادار حسین ابن علی ہے. آسمان پر جو ذرہ عرش کی شبیہ ہے, وہ لفظ ہمارے پاس جو آیا زری, وہ ذرہ سے آیا, شبیہ ذرہ سے آیا کہ عرش کی شبیہ ذرہ, اور ذرہ کی شبیہ جو ہے زری امام حسین. زری کا کیا معنی ہے؟ امام حسین کے قبر پر جو جالی ڈالی جاتی ہے, کیا اسے اگر مس ہو جائے, کوئی بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر مرنے والا شخص جائے تو اسے زندگی عطا ہو جاتی ہے. کوئی شخص جو مرتا ہو اسے حیات مل جاتی ہے. اگر میرا آقا حسین فطروس کو پر عطا کر سکتا ہے, صرف پر عطا نہیں کیا, اس سے پرواز بھی ملی, پرواز ہی نہیں بلکہ عیادت بھی ملی. فرشتوں کی آیا 70,000 فرشتوں کا سردار بنا جو پہلے تھا. اب سمجھنا, اگر کوئی فطروس کی طرح کھنڈروں میں پڑا ہو, ویرانے میں پڑا ہو, اسے پھر اجالا چاہیے, اسے پھر قسمت چمکانا ہو, اسے پھر مقدر بنانا ہو, تو حسین کے در پر آئے. حسین نے جس طرح فطروس کو پر بھی دیا, بال بھی دیا, پرواز بھی دی, عیادت بھی دی, سردار بھی بنایا, ہمیں بھی جو مومنین ہیں انہیں بھی امام حسین علیہ السلام جو عزادار ہیں انہیں بھی عطا فرماتے ہیں. 7 اولاد عطا فرمائی راہب کو 7 اولاد. یہاں بنا ولد اگر کوئی ہو تو امام حسین علیہ السلام کے نام سے انہیں اولاد عطا فرمائے, نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں, تاکہ عباس علمدار کے علم کو وہ بلند کرے اور بلند کرے. غازی کا عباس کا نام آتا ہے تو لشکر کے سردار کا نام آتا ہے. دیکھیے کہ وقت کتنا ہے ہمارے پاس, کتنا وقت ہے, 5-10 منٹ ہے نا. ایک منٹ کا بہترین سلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آئے گا نعرہ بھی آئے گا انشاءاللہ.
ایک یادگار 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ جب ہوا تو پیغمبر اسلام کو یہ کرنا چاہیے تھا، یا بزرگ لوگ موجود تھے جو خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے تو ان کو بلانا چاہیے تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ مولا علی پر فلاں شفقت کر گئے، ہجرت کے وقت شفقت کر گئے، تو ہم کہیں گے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں آتا ہے تو اپنے عمل سے بتاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مولا علی جب خانہ کعبہ میں آتے ہیں تو اپنے عمل سے یہ بتاتے، دیکھیں توجہ فرمائے کہ مولا علی روئے نہیں، مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، مولا علی نے غذا نہیں کھائی۔ مولا علی کیوں نہیں روئے؟ خانہ کعبہ میں جب آئے تو روئے نہیں، وہ کچھ مسئلہ ہوگا، آ جائیں گے انشاءاللہ، مومنین میں سے ہیں، آپ کو سننے لگتا کہ مولا علی روئے نہیں۔ جب بچہ نہیں روتا ہے تو وہ زندگی کی نشانی نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور زمانے میں بھی جو غم نہیں بناتے، عزادار نہیں ہوتے، وہ بھی زندہ دلی نہیں جیتے۔ مولا علی روئے نہیں۔ سوال تو کریے مولا علی سے کہ خانہ کعبہ میں آپ روئے کیوں نہیں؟ مولا علی نے کہا ارے گھر ایک تھا اور ماں اور میں اکیلے تھے، بند روم میں یا غار میں، اگر 2 جن موجود ہو رو کر دشمنوں کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ میں کیا اس طرح سلوات کے پڑھیے تو میں رو کر مخبری نہیں کی جاتی ہے، وہاں کو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریے، اشارہ ہے مولا علی کیوں نہیں روئے۔ اب ہر بات تو کوئی تو نہیں بتا سکتا نا، مولا علی روئے نہیں۔ مولا علی بتانا چاہتے عمل سے کہ اگر ایک کمرہ ہو اس میں جو ہے 2 لوگ ہوں تو رو کر مخبری نہیں کی جاتی ہے۔ اب دروازہ بھی کھلا خانہ کعبہ کے تو فاطمہ بنت اسد کے لیے کھلا۔ علی کا مقدر، خانہ کعبہ میں داخل ہونا علی کا مقدر۔ میں درس کروں گا، بس میں نے مجلس کا باقی کروں گا۔ دیکھیں کہ یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے مولا علی، یہ جو قلی ہے یہ پھول کب بنی؟ خانہ کعبہ میں دروازہ کب بنا؟ جب مولا علی کی مادر گرامی آئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر کچھ چھت گر رہی ہے تو لوگ بھاگ کرتے ہیں، یہ تو اندر کی طرف داخل ہوئی، یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں حیدر کرار کی ماں ہوں، فرار کی ماں نہیں ہوں۔ نعرے حیدر علی، حیدر کرار کی ماں ہوں، فرار کی ماں نہیں ہوں۔ اندر داخل ہوئی اور یہ در صرف ایک مرتبہ کھلا، اور جب نبی اللہ آئے تو پھر فاطمہ بنت اسد کے لیے کھلا، واپس باہر جانے کے لیے، مولا علی کے لیے کھلا۔ اور جب موسیٰ نے عصا دریائے نیل پہ مارا تو 12 راستے ایک ہی مرتبہ بنے۔ تو فرمائیں قیاس کرنا چاہتا ہوں، 12 راستے فجرت من حدتا حشرتا ارنا، 12 راستے کب بنے؟ جب موسیٰ نے عصا مارا، اس سرزمین نے صرف ایک مرتبہ راستہ بنایا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک مرتبہ راستہ، خانہ کعبہ میں صرف ایک مرتبہ راستہ بنا، وہاں بھی 12 راستے بنے، یہاں بھی 12 اماموں کے لیے راستہ بنے۔ وہاں پر بھی 12، یہاں پہ بھی 12۔ توجہ فرمائے، ارے موسیٰ کی قوم نجات پاتی ہے، موسیٰ کے پیچھے پیچھے 12 راستوں پہ گزر جاتی ہے، اسی طرح علی کی قوم 12 اماموں کے ساتھ نجات پائے۔ سلمان پڑھ دے محمد، نعرے حیدری، بہترین سلوات، وسواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون، وسواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ یہ مومنین نہیں ہے، یہ ایمان پر نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور سورہ فتح میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
اللہ الفتح ہو، اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری مدد ہے، حالانکہ ہے یاری مدد۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ رسول اللہ نے کیا پڑھا؟ ہر جگہ پر ناد علی پڑھ کر بلایا، یا ناد علی مدر الہدایت ہے علی کی مدد، لیکن اللہ کہہ رہا علی کی مدد میری مدد ہے۔ اب اگر ہم علی سے مدد مانگے تو اللہ تک پہنچتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فتح مکہ پر ذوق در ذوق، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ ذوق در ذوق، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم کہیں گے دین میں فوج داخل ہو گئی لیکن فوج میں دین داخل نہیں ہوا۔ دین میں فوج داخل ہو گئی لیکن فوج میں دین داخل نہیں ہوا۔ اور آپ تسبیح و تحلیل تمہید کریے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیے۔ جب اللہ کی مدد آئے، یعنی جب مشکل میں ہو اور مشکل کشائی ہو جائے تو آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے، حمد پڑھیے، حمد بجا لائیے اللہ کی تسبیح۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو تمام لوگ داخل ہو گئے دین اسلام میں، تو انس بن مالک کی ماں صحیح مسلم میں فرماتی ہے یا رسول اللہ، جو لوگ جھوٹے ہیں، جو لوگ وقتی طور پر کلمہ پڑھے مجبوری میں کہ ہم مار نہ دیے جائیں، انہیں آپ قتل کر دیجیے۔ راوی کون ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم۔ راوی کون ہے؟ انس بن مالک کی مادر گرامی کہہ رہے یا رسول اللہ، یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینا اسلام کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ جس طرح ابو طالب علیہ السلام نے عمل کیا وہ اصل اسلام ہے۔ یہ لوگ اسلام نہیں لائے اور رسول اللہ نے کلمہ پڑھ کے ہر ایک کافر کو پر لعنت کی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے لعنت کی ہر ایک پر جو کافر تھا، لیکن سرکار ابو طالب کے لیے رحمت کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور کافر پر مغفرت نہیں ہوتی، مومن پر ہوتی ہے۔ ابو طالب ابو الایمان ہے، کل ایمان کا بابا ہے، مرد میدان کا بابا ہے۔ علی کی مقدر میں کیا کیا ہے؟ علی کا مقدر کہتے ہیں، علی کا مقدر خانہ کعبہ میں آنا، علی کا مقدر خانہ کعبہ میں در بننا، علی کا مقدر علی کا صاحب ذوالفقار ہونا، علی کا مقدر علی کا مرد میدان ہونا، علی کا مقدر علی کا جنگ فاتح، جنگ احد کا فتح کرنا، علی کا مقدر بدر، احد، خندق، خیبر فتح کرنا، علی کا مقدر بتوں کو توڑنا، علی کا مقدر ستارہ اتارنا، علی کا مقدر ستارہ اتارنا، علی کا مقدر سورج پہچانا، علی کا مقدر مرضات اللہ ہونا، علی کا مقدر فرشتوں کا سردار ہونا، علی کا مقدر ارے علی حبل اللہ ہونا، علی کا مقدر ید اللہ ہونا، علی کا مقدر ہر چیز علی کے واسطے ہے۔ ہم کہیں گے جب چیز علی کے مقدر میں ہے تو ایسے منحوس مقدر والوں کو علی کے مقابلے میں لاتے کیوں؟ صلوات پڑھیے محمد